अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र। नाज़रीन, तब्दीली के सफ़र में साथ चलने वाले कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दो अहम खिलाड़ी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाने वाले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन एक बार फिर आमने सामने आ गए और ये जंग शुरू की आज शाह महमूद कुरैशी ने। और जी, शाह महमूद कुरैशी के इस स्टेटमेंट पर फौरी रद्द अमल जहांगीर तरीन ने भी दिया और कहा कि मेरा लीडर और कायद सिर्फ इमरान खान है। मैं जो कुछ करता हूं वो इमरान खान के मशवरे से करता हूं और उन्हीं की इजाज़त से मीटिंग में भी बैठता हूं। मुझे कोई पाकिस्तान की खिदमत करने से नहीं रोक सकता। इसके बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, फैसल वाडा और तैमूर झगड़ा समेत मुतअद्दिद रहनुमा जहांगीर तरीन के हक़ में सामने आ गए। सब ने खुलकर शाह महमूद कुरैशी के बयान की मुखालफत की। ये पहली बार नहीं कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में इख्तिलाफात सामने आए हों, लेकिन हुकूमती पार्टी के दो सीनियर रहनुमाओं का एक दूसरे के खिलाफ बयान देना मुश्किल में घिरी हुकूमत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। उधर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने भी अपने पार्टी इख्तिलाफात की बात की। उनका कहना है कि अगर बिलावल भुट्टो उनकी बात सुने तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज कुछ मुख्तलिफ। बिलावल मेरी बात सुने तो कुछ मुख्तलिफ पॉलिसी हों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसमें तो कोई शक नहीं को मेरे से बरअक्स राय देने वाले ज़्यादा अक्सरियत में हैं। क्यों आप नहीं चाहते कि बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी और PMLN यहाँ पंजाब के अंदर जो है वो मिल के कोई गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाएं या वो बैठ जाएं वगैरह वगैरह? क्यों नहीं आप चाहते? अब तो मामला ख़त्म हो गया, अब चाहने ना चाहने से बात आगे गुजर गई। अच्छा, अब तो शरीफ ख़ानदान ने ज़बान बंदी और गुड कॉन्डक्ट की ज़मानतें दे दी हैं कि शरीफ ख़ानदान सियासत नहीं करेगा। ये तय हो गया, शरीफ ख़ानदान सियासत और बिलखसूस अपोजिशन की सियासत नहीं करेगा। यानी आप इसको NRO कहेंगे या नहीं कहेंगे कि ये NRO एक तरह का NRO है। ये तो हो गया है। पार्टी इसमें इनोसेंट किरदार के तौर पे है। मियाँ साहब के लिए ज़रूरी था अपनी पोजीशन बनाने के लिए कि वो ये बावर कराएं रियासती मुक़्तदर इदारों को कि पीपल्स पार्टी और हम एक पेज पे आ रहे हैं और अगर हम एक साथ हो गए तो इमरान खान की अक्सरियत को ख़त्म करना, अगर दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग हों साथ तो कोई मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे मेरी राय में वो देखने जाएंगे और इस चीज़ का कोशिश करेंगे कि ये नवाज शरीफ के बेटों के पास जो जायदाद है वो कितनी बिक के कितना कुछ पैसा वापस किया जा सकता है। अच्छा, प्ली बार्गेन, आप भी यही बात कर रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट तो ये बात कह रही है प्ली बार्गेन के रास्ते पे ही चल रहे हैं ना ये तो वो तो खुफिया नहीं रह सकेगा अगर वो पैसे जब आप अभी तो डिनाई करेंगे ना। एतजाज अहसन के इस धमाकेदार इंटरव्यू पर भी नाज़रीन बात करेंगे और मेरे साथ कराची स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने। रफत सईद और तारिक चौधरी, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। रफत, सबसे पहले तो जो सांझे की हंडिया है क्या बीच चौराहे में फूटने जा रही है? आज जो कुछ हुआ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन, इससे पहले भी इख्तिलाफात रहे, लेकिन आज बजाय इसके कि इन इख्तिलाफात को, क्योंकि ये टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको किसी और तरीके से निपटा जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ या दूसरे लोगों के साथ, ये आज गवर्नर साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आई। क्या इस वक्त कितना बड़ा आप समझ रहे हैं कि दाखिली इंतशार है पार्टी में? देखिए इमरान, ये कोई खुफिया बात भी नहीं है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ में इंतशार है, कई धड़े बने हुए हैं और ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। और ये सदर्न पंजाब के हवाले से आप कह सकते हैं कि वो लड़ाई है जो जिसका आगाज़ इब्तिदा में हुआ था और वो अब तक चली आ रही है।
یہ ہوا ہے کہ اب بہت کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کمزوری نظر آتی ہے وزیر اعظم کی، کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور وزیر اعظم ہیں، تو یہ اختلاف وہ ختم کروا سکتے تھے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کن مصلحتوں کی وجہ سے انٹروین کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو اتنا پبلک میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات وزیر اعظم کو خود بھی معلوم ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے۔ اور اب آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کی حمایت میں کچھ وزراء سامنے آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں شاہ محمود قریشی کی حمایت میں ہیں۔ جو شاہ محمود قریشی کی حمایت میں وہ ابھی فی الحال اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے ہیں جس سے کہ آپ نمبر گیم دیکھ سکیں۔ حالانکہ وہ بائی بکس بات کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بائی بکس بات کر رہے ہیں، بالکل درست کر رہے ہیں۔ اس بات پہ پہلے بھی آوازیں اٹھی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے، وہ فیصلے کروائے، وہ بیہائنڈ دی سین رہ کر پنجاب گورنمنٹ چلائے، تو ان سب چیزوں پر انہوں نے بات کی تھی، اور وہ بات اصولی طور سے بالکل درست ہے۔ لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف میں یہ کلچر بہت پروان چڑھا ہوا ہے کہ وہاں اصولی بات مانی نہیں جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ خود وزیر اطلاعات کے معاملات میں جس طرح نعیم الحق کا ایک جھگڑا ہوا تھا، وہ بھی بیچ چوراہے پہ ہنڈیاں پھوٹنے والی تھی، لیکن وہ اس میں انٹروین کیا گیا کیونکہ اس میں وزیر اعظم کے وہ خاصے قریب ہیں نعیم الحق، جس کی وجہ سے وہ معاملہ زیادہ آگے نہیں چلا اور ان کی منسٹری اب چلتی رہی۔ لیکن اب وہ نظر آ رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ، تو اب آگے چل کر دیکھیے گا یہ دھڑے بندی اور ہوگی، اور اس سے کچھ نہیں ہو رہا، امور مملکت رکے ہوئے ہیں، دھڑے بندی ہو رہی ہے۔ یہ جب اختلافات، ظاہر ہے کہ ایک پوری ہسٹری ہے اس کی، جب وہ بریفنگ وغیرہ کابینہ میں دے رہے تھے، اراکین سے مل رہے تھے اور آ کے سرکاری جو ہے تقریبات میں تھے، تو بہتر نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی اسی وقت جو ہے اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھاتے؟ اس وقت وہ بریفنگ لیتے رہے، لیکن آج پبلکلی آ کے انہوں نے اس طریقے کی بات کی جس سے جو ڈیمیج ہے وہ صرف اور صرف پارٹی کا سب سے پہلے ہے۔ بہت دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو بات آج کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، آج شام کو بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ کسی شخص کو جو کہ عدالت سے سزا یافتہ ہو، ڈسکوالیفائڈ ہو، اس کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نہیں جانا چاہیے، اس کو سرکاری میٹنگز نہیں کرنی چاہیے، اس کو پارٹی کے اجلاسوں میں، پارٹی کی میٹنگز میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ آج یہ گفتگو جب کرتی ہے پی ٹی آئی اور اس کو سپورٹ کرتی ہے اس بات کو کہ اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ خود جو معیار اس نے قائم کیا تھا دوسروں کے لیے، آج خود اس معیار پہ وہ پورا نہیں اترتی نظر آتی۔ مثلا کل اگر مسلم لیگ نون کے قائد جو تھے نواز شریف پارٹی کے سربراہ بنے تھے، تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ایک مجرم جو ہے، مجرم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ کیسے ایک پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے، وہ کیسے اس کو ٹی وی پہ بلایا جا سکتا ہے، کیسے وہ پارٹی میٹنگ کر سکتا ہے۔ آج خود اس کے اپنے وزراء جو ہے اس بات کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی یہ بات کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو کیبنٹ کی میٹنگز میں نہیں جانا چاہیے، تو پھر اس کے جواب میں جو جہانگیر ترین نے کہا، اس جواب میں ایک اور جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی اجلاس میں کسی بھی جگہ پر پارٹی کے قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا، وہ مجھے جہاں کہتے ہیں وہاں جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کابینہ کے اجلاس میں شاہ محمود جہانگیر ترین کو کوئی اور نہیں بلاتا بلکہ پرائم منسٹر آفس بلاتا ہے پرائم منسٹر کے حکم پر۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے، پھر یہ شکوہ جو ہے قریشی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان سے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کسی شخص کو نہ بلائیں تو وہ اجلاس میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اجلاس میں پرائم منسٹر بلاتے ہیں، تو یہ شکوہ تو ان کو پرائم منسٹر کرنا چاہیے، یا پھر یہ کہ یہ آج کا مخاطب ان کا پرائم منسٹر آف پاکستان ہی ہے۔ جس طرح سے قریشی صاحب کی پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں کے اندر 8 وفاقی وزراء، پرویز خٹک صاحب، غلام سرور صاحب، وڈا صاحب، فواد چودھری صاحب، سوائی وزراء، سب اس بات کو ڈیفینڈ کرنے میں دوڑ کے آگے آ رہے ہیں کہ ترین صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ترین صاحب کا کیا مقام ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں پارٹی کے کہنے پر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس دفاع اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ان کو اجلاس میں کیوں بلایا گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اتنا ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شکایت ہے۔ اور انہوں نے دیکھیں قریشی صاحب جو ہیں ان کا تعلق جس طبقے سے ہے، جس طرح کی سیاست وہ کرتے ہیں، جو ہماری روایتی جاگیردارانہ سیاست ہے، اس میں لوگ بہت کیلکولیٹ کر کے سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ تو قریشی صاحب نے کسی خاص ٹائمنگ میں بہت سوچ سمجھ کر بات کی ہے، چونکہ وہ بات کر کے خاموش نہیں رہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کی حمایت میں کون سامنے آتا ہے۔ جس طرح رفعت نے کہا کہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کی اس موقع پر پارٹی کے اندر
ترین کا جہانگیر ترین صاحب کا پلڑا باری نظر آتا ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویٹ اور ان کے وزراء کا ویٹ جو ہے وہ ترین کے حساب کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ پارٹی کے اجلاس میں ایک ایسا شخص جو کہ ڈسکوالیفائڈ ہے اس کو آنے کی اجازت ہے، اس بات کی سپورٹ پارٹی کی غالب اکثریت کر رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا رفع، ایسا ہی کچھ ایک ٹویٹ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا بھی آیا اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ مخاطب جو ہے اس پوری گفتگو میں یہ وزیر اعظم تھے یا کہیں اور بھی کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے؟ وہ اگر اشارہ ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ اشارہ ہو سکتا ہے خواجہ آصف کے نزدیک؟ اس کے اوپر میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا سردار عثمان بزدار کو اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ اس وقت پرفارمنس بیسڈ کے اوپر اپوزیشن بھی اس کو کر رہی ہے، تو کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ بنے تو اس سے پہلے خود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی بہت چاہ رہے تھے شدومت کے ساتھ کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس آئے، تو ٹائمنگز کے حساب سے بتائیے گا۔ جی رفعت صاحب کیا کیلکولیشن؟ دیکھیں ٹائمنگ کے لحاظ سے تو میرا خیال لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت کیلکولیٹڈ انہوں نے کام کیا ہے۔ جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے وقت دیکھ کر صورتحال دیکھ کر اس قسم کا کام شروع کیا ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات کی خواجہ آصف کے ٹویٹ کی، تو میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں ٹویٹر نے جو اہم کردار ادا کیا ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹویٹ پر جو ہے پورا میڈیا لگ جاتا ہے، سب لوگ اسی پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی مطلب ٹویٹر پہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ بات چیت ہو، تو یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے وہ بات کہی کہ یقیناً بالکل یہ بات درست ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں ان کی پرفارمنس بہت خراب ہے، حزب اختلاف اس پہ مسلسل آواز بلند کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے اشارہ بھی ہے کہ میرے خیال میں اب ان کی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے، اور چونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ جہانگیر ترین ہیں، پورا ایک ان کا سیٹ اپ کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی ایک وجہ وہ بھی ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال نہ بن جائے، اور جو کہا جاتا ہے کہ جو مختصر حلقے ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے، اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں، ٹویٹ میں بھی وہ اشارہ ملتا ہے، باتیں ہیں سیاست میں یہ، تو اس کی وجہ سے وہ ایک طاقتور وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر ایک ضمنی الیکشن بھی ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کھچڑی سی پک رہی ہے، اور اس کا یقیناً کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، اور بڑے کام کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ظاہر ہے کہ جو ہم ٹائمنگز کی بات کر رہے ہیں، ایک موقع بھی، اور وہ یہ پریس کانفرنس اکیلے نہیں کر رہے، آج وہ بیٹھے تھے گورنر پنجاب کے ساتھ، اور یہ وہی گورنر پنجاب ہیں جن کے بارے میں ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ چودھری سرور کو سنبھالو، یہ عثمان بزدار کو کام نہیں کرنے دے گا۔ نا ایک گروپ جو ہے پارٹی کے اندر اب بہت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے، یہاں پہ اگر ایک سمبل یہ دینا چاہ رہے ہوں، ایک میسج یہ دینا چاہ رہے ہوں کہ گورنر کے ساتھ وزیر اعلیٰ ایک اچھی کمبینیشن، کیا کہیں گے اس پہ طارق صاحب؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ گروپنگ کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف میں ٹریڈیشنلی 3 طرح کے گروپ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب وہ فلنتھراپسٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، جب وہ کرکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، تو ان کے جو فینز یا ان کے دوست ہیں ان کا گروپ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دوسری بڑی جماعتوں کو چھوڑ کر آئے 2011 میں، جب پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ جب ان کا لاہور کا جلسہ تھا، پی ٹی آئی نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کی۔ پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل نئے لوگ ہیں، جو کہ پارٹی کسی میں اس سے پہلے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے حلقوں میں پیسہ کمایا، انہوں نے مقام حاصل کیا، اور وہ پالیٹکس میں۔ اب ان تینوں طرح کے گروپوں کے درمیان ہمیشہ چپکلش چلتی رہتی ہے، باقی جماعتوں میں بھی ہے، لیکن باقی جماعتوں میں چپکلش جو ہے منظر عام پر نہیں آتی۔ ایک اور اہم موقع جو ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، چند روز پہلے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف سے خط لکھا گیا ہے سارے وزراء کو کہ پرائم منسٹر نے جس طرح 100 دن کے موقع پر وزراء کی پرفارمنس کا جائزہ لیا تھا، اس طرح اگلے 2 ہفتے کے اندر وہ ایک مرتبہ پھر اپنی ساری کابینہ کی پرفارمنس کا جائزہ لینے والے ہیں۔ سوال نامہ بھیج دیا گیا ہے، خط لکھ دیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا کہ اس فارمیٹ پر اگلے 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹیں جمع کرانی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب رپورٹیں جمع ہوں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کچھ وزراء ایسے ہوں جن کی پرفارمنس جو ہے اپ ٹو دا مارک نہ ہو، جن کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل A1 گریڈ پہ نہ ہو، اور ان میں سے کسی کو تبدیل کیے جانے کا خدشہ ہو۔
اس طرح جب یہ معاملہ پنجاب میں پہنچے گا تو پنجاب میں بھی ظاہر ہے وزراء کی اور وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس چیک ہوگی، اور باقی صوبوں میں بھی جہاں جہاں کیبنٹ ہے ان کی پرفارمنس چیک ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ وہ موقع جب آ رہا ہے تو ایسے موقعوں پر جو گروپوں کی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی خواہش ہوتی ہے اور اپنے گروپ کو اوپر لانے اور دوسرے گروپ کو نیچے لے جانے کی خواہش ہوتی ہے، یہ ایک جھگڑا اس کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گروپ جو ہے اس موقع کو نزدیک دیکھ کر اپنی اپنی پرفارمنس بتا رہا ہے، اپنی اپنی لائلٹی بتا رہا ہے اور دوسرے کے نمبر کاٹنے کے لیے، دوسرے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے اس بات کا امکان بھی ہے. اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. سر ہم آپ سے جو بات کرنا چاہیں گے وہ ہے اس وقت جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری اعتزاز احسن، ان کا ایک انٹرویو، اور انہوں نے اس میں کہا ہے، یہ انٹرویو آج جو آسما شرازی کو انہوں نے دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو اس وقت ڈیل ہو گئی ہے، این آر او جو ہے وہ شریف خاندان نے کر لیا ہے. شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے جو نکالا گیا ہے وہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ پری بارگین کی رقم کا انتظام کرنے کے لیے کہ باہر جا کے وہ ایسس کر سکیں کہ کتنا انتظام جو ہے پری بارگین کے لیے ہو سکتا ہے. جی رانا صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ، اعتزاز احسن کی اس تھیوری پہ؟ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں یہ میرے بڑے سینئر ساتھی ہیں اور وکیل بھائی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہے. اس نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ذہانت کو بیچا ہے اور بیچی ہے قبضہ مافیا کو، لینڈ مافیا کو، اور اس نے ہمیشہ لینڈ مافیا کی ڈیلیں کروائی ہیں، پیسے دلوائے ہیں، ریلیف دلوائے ہیں، اور بڑا گندا کام کیا ہے اس نے ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے. تو اس لیے اس آدمی کی جو ذہنی پستی ہے اور جو اس کا اپنا جو اس کا ذاتی کردار ہے، اور جو پچھلے دنوں میں بھی سامنے آیا کہ اس نے بہت بڑی ڈیل کروائی ہے اور اس نے کیا لیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بلینز میں ہے. تو اس کی بات کو اتنی اہمیت تو نہیں دی جانی چاہیے، لیکن اس کی جو بات ہے اس میں تو پھر یہ لگتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا لارجر بینچ ہے جس نے میاں شہباز شریف کو بیل دی ہے یا ای سی ایل سے نام نکالا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ججز جو ہیں وہ پھر یعنی اس ساری ڈیل کا حصہ ہیں. اگر انہوں نے بیل اس لیے دی ہے کہ وہ جا کے پیسوں کا بندوبست کریں، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے اور ان کے ساتھ دو انتہائی معزز اور باعزت ریسپیکٹیبل ججز ہیں، مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی اور مسٹر جسٹس سجاد علی شاہ جو سندھ کے جو ہے چیف جسٹس بھی رہے ہیں. تو وہ بھی پھر اس جو ہے وہ اس ڈیل کا یا اس میں دوسرے لفظ میں کہوں گا کہ اس گند کا حصہ ہے. تو پھر اگر اس ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس چیز کا حصہ ہے تو پھر آپ بتائیں کہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑی ہے یہ قوم، کہاں کھڑا ہے یہ ملک، کہاں کھڑا ہے کانسٹیٹیوشن. تو یہ تو پھر بالکل جو ہے وہ پھر مقام ماتم ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ صرف ایک ہی آدمی جو یہ بات کر رہا ہے یہ اس کے ذہن کا گاندھی ہے. باقی صورتحال چلو کسی حد تک کسی جگہ پہ خراب ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. لیکن رانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو خاموشی ہے، جو گڈ کنڈکٹ ہے، ٹویٹر بالکل خاموش ہے مریم بی بی کا، نواز شریف صاحب جو ہے کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے، تو یہی ایک مفاہمت ہے، یہی اس ڈیل کی ابتدا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ تو اس وقت دیکھیے بالکل خاموش ہے، بالکل چپ سا دی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں یہ دیکھیں یہ بات بعض اگر لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے تو یہ ان کی زیادتی ہے. میاں نواز شریف واقعہ ہی بیمار ہے اور اپنی اہلیہ کے جو ہے وہ غم صدمہ یا ان کے حادثہ کے بعد جو ہے وہ واقعی آدمی جو ہے وہ اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ فیل کیا. اور خاص طور پہ جو وہ ان کے آخری ایام میں جو وہ اپنی سیاست کی وجہ سے ان سے علیحدہ ہوئے تو بہرحال وہ لیکن مریم بی بی کا بھی ٹویٹر بالکل خاموش ہے. شہباز شریف نے بھی بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے. پوری وہ تو چین ایک پوری بتا رہے ہیں نا اس پہ ایونٹس کی اور چیزوں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اب آپ دیکھیں نا کہ جو ملک کے حالات، یہ انڈین جارحیت جو تھی
تو اس کے اوپر اگر ہم ہولا ہاتھ نہ رکھتے، حکومت کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، مسلح افواج کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے، پوری قوم ہمارے خلاف ہوتی. تو یہ تو نہیں ہم کر سکتے نا کہ ہم صرف اپنی سیاست کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے، ہم سیاست ہم نے اپنی کرنی ہے، کریں گے، لیکن کم از کم جو ہے وہ ریاست کی قیمت پہ تو نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بجٹ آ رہا ہے، باقی سارے معاملات آ رہے ہیں، اس کے اوپر جو تنقید، جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم ادا کریں گے. رانا صاحب، آپ کے خیالات بالکل آپ کا موقف ہے، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعمال کر لیا گیا. بلاول بھٹو ان سے ملنے گئے تھے، اس کے بعد ان کے حق میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا، اور حلقوں کو یہ لگا کہ یہ دونوں جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب مل سکتی ہے اور آگے ایک پرابلم کریٹ کر سکتی ہے خان صاحب کی حکومت کے لیے. تو پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہوئی اور یہاں پہ ان کو ریلیف دے دیا اور پیپلز پارٹی استعمال ہو گئی. یہ کہنا ہے. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ریلیف جو دیا ہے، یعنی میاں نواز شریف کو 6 ویک ٹائم دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اپنی انجیوگرافی جو ہے وہ کروا لیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریلیف جو ہے اگر اس طرح سے ملا ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں یا جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو اٹ مینز کہ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، میرا یہ کہنا نہیں ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں خالی چودھری اعتزاز کو. تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ آدمی جتنا یعنی ذہنی طور پہ جتنا گندا آدمی ہے، اس کا تو میں نے کہہ دیا نا کہ وہ تو اس قسم کا گند اس سے تو توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ بن گیا ہے. تو یہ ریلیف جو ہے یہ تو آپ کو علم ہے جس دن اس بارے میں کیس پیش ہوا ہے، یہ تو ڈیورنگ آرگومنٹ یہ چیز سامنے آئی اور چیف جسٹس صاحب نے آفر کی 2 ویکس کی. ہمارے وکیل نے کہا کہ نہیں جی آپ 8 ویک دیں اور 6 پہ آ کے جو ہے وہ بات ختم ہو گئی. اس سے پہلے نہ کبھی یہ بات ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی بات ہوئی. تو یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ انسیڈنٹلی جو ہے یہ بات سامنے آئی، اور اس کو اس طرح سے پیچھے جوڑنا اور معزز ججز جو ہے ان کو ٹھیک ہے، ان کے فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اس فیصلے کو اس طرح سے جو ہے ایک بہت بڑی سازش کا حصہ بنانا، میرا نہیں خیال کہ وہ ججز اس بڑی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. آپ اس وقت بات کر رہے تھے جو ایک جو کنسپریسی تھیوری اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس پہ بالخصوص جو اسٹیٹمنٹ جو توجیہ پیش کی گئی چودھری اعتزاز احسن کی جانب سے، اس کو مسترد کیا رانا ثناء اللہ نے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد انہی تمام موضوعات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے سختی سے تردید کی اس تھیوری کی جو کہ اعتزاز احسن پیش کر رہے تھے کہ پلی بارگین کی طرف بات جا رہی ہے، اور یہ جو لب بندی ہے اس وقت نواز شریف کی اور مریم نواز کی، یہی اس کی ابتدا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے ہیں اور عدالتی فیصلوں سے عدالت سے ان کو ریلیف ملا 6 ہفتوں کا، اور عدالتی فیصلوں کو آنر کرنا چاہیے، عدالت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم ان کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک عدالتی فیصلہ وہ بھی تھا جس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور اس کے بعد پورے الیکشن میں جو ان کا بیانیہ تھا وہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف ہی تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. جی رفعت صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ نے عمران درست کہا کہ جب انتخابات ہو رہے تھے تو جو مریم بی بی تھیں ان کا اور میاں نواز شریف کا، شہباز شریف بہت محتاط رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن دونوں اس قسم کا اظہار کرتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور بلکہ بعض وقتوں وہ کھلم کھلا عدلیہ کا نام بھی لیتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر وہ جاتے تھے کہ بعض قوتیں، پاکستانی سیاست میں یہ قوت کا نام استعمال کرنا یا نادیدہ استعمال کرنا یہ بہت عام ہے، رائج ہے یہ، لیکن کوئی وضاحت نہیں کرتا. خلائی مخلوق کا ایک لفظ بہت میاں نواز شریف نے استعمال کیا. میرے خیال میں اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے، اور اگر اتنی جرت بھی رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے تو اس کا نام لیں، یہ اس کو مبہم انداز سے بات نہ کریں کہ جس سے کہ وضاحت نہ ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جیسا خود کہا کہ ایک جملہ یہ آیا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے آیا کہ پلی بارگیننگ والی بات آ رہی ہے، تو شہباز شریف تو شروع سے ہی
بہت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. نہ وہ چودھری نثار کے ساتھ محاذ آرائی کے حق میں تھے، نہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ محاذ آرائی کے حق میں ہیں. یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں. لہٰذا اسی وجہ سے شکوک و شبہات آ رہے ہیں، اسی وجہ سے احسن کو یہ کہنے کا موقع ملا اور یہ بات وہ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی احسن بہت ساری باتیں کر چکے ہیں جو درست ثابت نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے. اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز جو ہیں وہ خاموش بیٹھیں گی، کیونکہ ان کے مستقبل کی سیاست کا دار و مدار ہے. اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پلی بارگیننگ کر لیتے ہیں، تو آئندہ پھر سیاست ختم ہو جائے گی مسلم لیگ نون کی. شیخ رشید ہے کہ اب جو ہے مسئلہ مریم اور شہباز شریف کا ہے، ایک اصل جنگ ان کے درمیان ہے. دیکھیں کھچاؤ موجود ہے، تناؤ موجود ہے دونوں فیملیوں کے درمیان، لیکن وہ ایک بات ہے کہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، وہ ان کی والدہ ہیں جس کی وجہ سے یکجاں ہیں. پہلے ان کے والد تھے، تو لہٰذا اور پھر شہباز شریف احترام بہت کرتے ہیں میاں نواز شریف کا، لیکن اولادوں تک یہ چیز جائے گی، اس کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جی طارق چودھری صاحب، آپ نے احتجاج اسٹیٹمنٹ سنا اور اس کے بعد جو سختی سے تردید کی گئی ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے، وہ بھی آپ نے سنا. کیا اسسمنٹ ہے آپ کا طارق صاحب؟ دیکھیں اعتزاز صاحب باخبر آدمی ہیں، بڑے پولیٹیشین ہیں اور 1978 سے وہ پولیٹکس میں ہیں. ان کی معلومات کو تو میں چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سوال میرے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک شخص نواز شریف جو ہے اس نے اپنی حکومت گنوائی، اس نے اپنی پارٹی کی سربراہی کھوئی، اس نے قید و بند کی سبقتیں برداشت کی، اپنی بیٹی کے ساتھ قید ہوا، ایک مقدمے میں ان کو سزا ہو چکی ہے، ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، ایک مقدمے میں وہ بری ہوئے ہیں. کیا سب کچھ اس لیے کیا کہ 6 ہفتے کے لیے چھٹی لے لیں اور 6 ہفتے کے لیے ضمانت لے لیں؟ اگر تو نواز شریف جو ہیں اگلے چند مہینوں میں رہا ہو جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں مستقل طور پر، یا شہباز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، مریم سیاست چھوڑ دیتی ہیں، پھر تو ہم اعتزاز صاحب کی یہ بات مان لیں گے. لیکن آج کی اس تاریخ میں جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، جب ان کے پاس مہلت صرف 6 ہفتے کی ہے، تو پھر تو یہ بات کرنے کے آس نہیں معلوم ہوتی. آپ نے وہ عدالت کی بحث ساری پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کس طرح سے ججز سوال کر رہے تھے، کس طرح سے بحث مباحثہ ہوا اور کس طرح سے ایک گنجائش نکالی گئی 6 ہفتے کے لیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس 6 ہفتے کے دوران وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کے اپنے جذبات ہیں، اپنی اطلاع ہے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. لیکن میں نہیں چودھری صاحب، احتجاج یہی کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے بڑی کمزور ثابت ہوئی، جس طریقے سے اس کو کیس لڑنا چاہیے تھا وہ کیس نہیں لڑا پروسیکیوشن نے. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کمزور ہے، دوسرا یہ بھی تو سکتا ہے کہ کیس کمزور ہو. اگر کیس کمزور ہو تو کوئی پروسیکیوٹر جو ہے وہ کیس کو کس طرح لڑ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بات پروسیکیوشن کی نہیں کر رہے، ہم اس عمل کی بات کر رہے ہیں جس کے تحت ان کو 6 ہفتے کی ضمانت ملی ہے. جب پاناما کیس کے معاملے میں اقامہ کے معاملے پہ نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، اور جب نیب کورٹ سے مریم نواز کو اور نواز شریف کو اور صفدر صاحب کو سزا ہوئی تھی، تو اعتزاز صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اگر اس عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ درست تھا اور جو ہماری نظر میں درست تھا، پھر آج کا یہ فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات اعتزاز صاحب کہہ سکتے ہیں، وہ بہت بڑے وکیل ہیں. ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیل ہوئی ہے؟ اگر اس کا مطلب ہے ڈیل ہوئی تو پھر تو عدالت نے کی ہوگی نا. میں تو وہ توہین عدالت نہیں کر سکتا، نہ میرا مقصد ہے. لیکن یہ ریلیف جو ہے یہ تو عدالت سے ملی ہے. مطلب وہ اعتزاز صاحب جو ہیں فیصلے کو غلط. سر میں بھی تھا کیونکہ میں کنٹینیو کیجیے گا. عمران صاحب مجھے اپنا فکرہ مکمل کرنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتزاز صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اور نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ کہنی چاہیے، نہ ایسی بات ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ریلیف تو عدالت سے ملی ہے، 6 ہفتے کے لیے ملی ہے. پھر اعتزاز صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیف ہو گئی یا پلی بارگین ہو گیا، یا یہ کہ پلی بارگین کے بعد وہ پیسوں کا انتظام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اعتزاز صاحب باتیں کر رہے ہیں. بالکل اعتزاز صاحب یہی کہہ رہے ہیں. وہ اس فیصلے کے اوپر چودھری صاحب اس فیصلے کے اوپر نہیں کہہ رہے. ہم بھی ریکارڈ کو کریکٹ کریں، فیصلے کے اوپر نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن اتنی کمزور تھی کہ ریلیف مل گیا ان کو. وہ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں عدالتی فیصلوں کی، پھر یہ بات پلی بارگین تو نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یا وکیل کمزور تھے یا کیس کمزور تھا. یہ تو ہو سکتا ہے. اس میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پلی بارگین ہونے جا رہی ہے، وہ پیسوں کا انتظام کرنے جا رہے ہیں؟
انہوں نے تو کہا کہ گڈ کنڈکٹ کی بات کی ہے, زبان بندی کی بات کی ہے, تو یہ تو سب کچھ مشروط ہے. چلے ٹھیک ہے, یہاں پہ رفعت نے بھی یہی وہی بات کر رہے ہیں. نا ایک چیز کیونکہ بالکل جانے والا وقت ہے اس وقت, تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہی بین السطور جو بات ہوئی, اور ناٹ بین السطور, باقاعدہ کوٹ کیا آج کی گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہ اگر آ کے بیٹھتے ہیں, میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, تو یہ یاد رکھیے کہ موجودہ چیف جسٹس کے فیصلے کی تضحیق ہوگی. تو یہ بڑی سٹرونگ لائن انہوں نے دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے جو وفاقی وزراء اور پارٹی ممبرز آ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر جہانگیر ترین کو, تو کیا وہ بھی اس وقت پاس نہیں کر رہے اس بات کا؟ طارق صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ششی نے کہا کہ اگر یہ آ کے بیٹھتے ہیں پارٹی میٹنگز میں یا سرکاری میٹنگز میں اور کابینہ کے میں آ کے بیٹھتے ہیں, تو موجودہ چیف جسٹس کے فیصلے کی تضحیق ہوگی. یہ بڑی بھاری بات انہوں نے کر دی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری بھی ان کے اس میں اپنا جو ہے ویٹ ڈال رہے ہیں, پرویز خٹک بھی اس میں ویٹ ڈال رہے ہیں, تیمور صاحب جھگڑا صاحب بھی اس میں ویٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ کوئی اس باریک پوائنٹ کو کوئی دیکھ نہیں رہا اس وقت؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, شام کو بھی اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بات قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اصولی طور پر درست ہے کہ ترین صاحب جو ہیں ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی ہوئے, ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ الیکشن لڑنے سے نااہل ہوئے. اب ایک شخص جس کے اوپر عدالتی فیصلہ لاگو ہوتا ہے, ان کو عدالتی فیصلوں کے احترام میں کابینہ کے اجلاس میں نہیں جانا چاہیے, اور اگر وہ کابینہ کے اجلاسوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اسی وجہ سے اس کا جواز بھی پیش کیا قریشی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے اپوزیشن کو باتیں منانے کا موقع ملتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے, پاکستان کے ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ان کو انوائٹ کرنے سے, ان کو اجلاسوں میں بلانے سے, اجلاسوں کو کنڈکٹ کرنے سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے قریشی صاحب کی, ٹھیک ہے, بات نہیں ہے. جی رفعت, تو آپ کیا کہیں گے, کیونکہ بات کی کہ عدالت کے فیصلے کی تصدیق ہوگی, اس کے اوپر ذرا فوکس کیجئے گا. جی رفعت صاحب. دیکھیں بہت نازک معاملہ ہے. عدالت کے کسی فیصلے پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے اور اس کو ہم ہدف تنقید بھی نہیں بنا سکتے, کیونکہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں اگر آصف علی زرداری یا ان کی بہن محترمہ فریال تالپور وہ معاملہ ہوتا ہے, یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا, کہیں نہ کہیں سے آشیرواد لے کر یہ سارا کام ہو رہا ہے. میاں صاحب کا وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ علاج کے لیے 6 ہفتے کی جو ان کو ایک ٹائم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے وہ ٹائم دیا ہے, یقیناً وہ اس میں اپنا کام کریں گے. لیکن پاکستانی سیاست میں تھوڑا سا ری الائنمنٹ ضرور ہوگا, اور وہ ڈیلیور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ڈیلیور اس طرح سے نہیں کر پا رہے. آپ معاشی بحران دیکھ لیں, آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں, عوام میں بے چینی ہے, بے یقینی ہے. تو کوئی ہم سمجھ رہے تھے یا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ نیا وزیر اعظم آئے گا, نیا پاکستان کا انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا, نہ نیا پاکستان ملا, نہ کوئی نئی چیز ملی. مالی بحران ہے, بہت مشکل صورتحال ہے, عام آدمی بے پناہ مشکل میں ہے. تو یہ سب چیزیں کہیں اور بھی دیکھی جا رہی ہیں کہ گورننس نہیں ہو رہی ہے, حکومت نہیں چل رہی ہے, سنبھل نہیں رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر کہیں اور جو دیکھ رہے ہیں پھر وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رفعت سعید اور طارق چودھری اس وقت آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, مہنگائی, طوفان, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت حکومت کو جن سے نمٹنا ہے اور وہ نمٹ نہیں پا رہی ہے. آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.